नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने खड़ा हूँ उससे आप तो वाकिफ़ हैं ही। मैं भरपूर कोशिश कर रहा था कि इन इख्तिलाफ़ात के बीच और वो लिखारी जो अपनी तहरीरों से इन इख्तिलाफ़ात को बढ़ावा दे रहे थे या बढ़ावा दे रहे हैं उसके बीच में खामोश ही रहूँ, मगर न जाने कितने लोगों ने फ़ोन किया, पैगाम भेजा कि अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। बाज़ लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता हफ़्ते तबलीग़ के इख्तिलाफ़ात पर जिस अंदाज़ में गुफ्तगू की है उसी तरह का तबसरा यहाँ पर करें। और वाकई इस सीधी बात को लोगों ने देखा। फिर यूट्यूब में इस वक्त 27,000 व्यूवर्स से भी ज़ायद सिर्फ एक हफ़्ते में पार कर चुके हैं बेहम्दिल्लाह। नाज़रीन, मेरे समझ में ही नहीं जा रहा था कि लिखूं भी तो क्या लिखूं। हर तरफ से गुस्ताखियाँ हो रही हैं, बदनाम करने का सिलसिला चल निकला है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का, यहाँ तक कि बाज़ लिखारी इसको कासमी और नदवियत से जोड़कर झगड़ा कराने पर मुसिर हैं, वगैरह वगैरह, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, इख्तिलाफात और तनकीद ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त जो रवैया लिखारियों की जानिब से इख्तियार किया जा रहा है और ज़बान के जिस मेयार का मुजाहिरा किया जा रहा है, ये सिर्फ हमने कांग्रेस और बीजेपी के माबैन, सपा और बसपा के और दीगर एक दूसरी पार्टियों को निशाना बनाते हुए देखा है। ऐसे हालात में और ऐसे अंदाज में इख्तिलाफ के अपने आदाब हुआ करते हैं, मगर हमने इस बार, बल्कि यूं कहूं कि अरसा बीत गया, हमने इख्तिलाफ के आदाब के बाप से ना आशना हो गए हैं और ना बलद हैं, और किसी की तरफदारी में या किसी की मुखालिफत में इस हद तक चले जाते हैं कि हम माजी की जानिब पलट कर देखना नहीं चाहते कि इसकी वजह से हमने कितना कीमती सरमाया खो दिया है और खोया है, खोए जा रहे हैं। मैं इदारों का नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ लें। नाज़रीन, मैं यहां आप हजरात के सामने किसी बात पर तबसरा करने से पहले ये साफ कहना चाहूंगा कि यहां मैं किसी भी शख्सियत की तरफदारी के लिए न खड़ा हूं। मैंने बल्कि इदारा सीधी बात ने हमेशा अपनी सहाफ़ती उसूलों का पासो लिहाज रखते हुए इख्तिलाफात को ख़त्म करने की ही बात कही है, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी पिछली जितनी भी सीधी बातें हैं उसको आप खंगाल कर देख सकते हैं। लिहाजा अगर मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब के मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के फ़ैसले की मुखालिफत कर रहा हूँ, और ना ही इन बातों को मानता हूँ जिस तरह के कलिमात हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी के लिए या उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर हमारे सर का ताज है तो ये दोनों मोहतरम हजरात इस ताज के कीमती हीरे हैं, और दोनों के जुड़े रहने से ही ताज की खूबसूरती है। लिहाजा मेरी इस सीधी बात को आप किसी के ताईद में या मुखालिफत में रख कर न सुने, बकिया मेरी सीधी बातें जिस तरह से आप लोग सुनते हैं इसी अंदाज में भी इस तबसरे को सुने तो ये बेहतर रहेगा। फिर इंशाअल्लाह आखिर में आप हजरात इस सीधी बात से कुछ नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं इसका नाम है अयोध्या सियासी शतरंज का मोहरा। ये किताब जनाब शरफुद्दीन अहमद ने हिंदी में लिखी। इस वक्त ये उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दरियाफ्त है। अंग्रेजी में इसका उन्वान है अयोध्या पॉन ऑन द पॉलिटिकल चेस। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, बल्कि अपील करता हूं कि इस किताब को आप एक बार जिंदगी में जरूर पढ़ें, तो फिर आपको बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने की सारी सूरत हाल आपके सामने आएगी। और कांग्रेस ने इस मामले को इख्तिदार के हुसूल के लिए बीजेपी के साथ मिलकर इस मामले को कहां तक गरमाया और फिर उसका रोल कितना खतरनाक था, किस तरह सियासी जाल बिछाया गया, सबकी सब हकीकत एक एक करके आपके सामने आती जाएगी। इस किताब का एक पैराग्राफ आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप गौर से सुने। 1991 के असेंबली इलेक्शन में
بی جے پی یو پی میں برسر اقتدار آئی اور کلیان سنگھ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے بعد ایسا ماحول تیار کیا گیا کہ یو پی کے تمام وزراء نے، جس میں اعجاز رضوی بھی شامل تھے، اجودھیا میں جا کر یہ عہد کر لیا کہ رام للا ہم آئے ہیں، مندر یہیں بنائیں گے۔ یہ ان کا نعرہ تھا، اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد میں سیوا کرنے کی تاریخ طے پائی، اور بالآخر 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح بابری مسجد کے شہادت میں سب کا برابر رول تھا، ہر پارٹی کا، کسی کا کم یا کسی کا زیادہ نہیں تھا، بلکہ کانگریس کا زیادہ تھا۔ رام جنم بھومی کے سربراہ دھرم داس اور ان کے پاور آف اٹارنی جیوتشی شری ہری داس کہتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 سے تقریباً 1 ماہ پہلے سی آر پی ایف کی خواتین کی ایک ٹکڑی، یہاں سے غور سے سننا، 1992 سے تقریباً 1 ماہ پہلے سی آر پی ایف کی خواتین کی ایک ٹکڑی ایودھیا کے برلا دھرم شالہ میں مرکزی سرکار کی طرف سے بھیج دی گئی تھی۔ اس وقت مرکز میں کون سی سرکار تھی آپ یہ لوگ جانتے ہیں، جو پورے دن سول ڈریس میں رام نامی بھگوا دوپٹہ ڈال کر عوام کے درمیان گھومتی رہتی تھی۔ اس میں ایک ہیڈ کانسٹیبل سہانی نام کی بھی تھی، جس نے 6 دسمبر 1992 کو کار سیوکوں کو اکسانے میں اہم رول ادا کیا تھا، اور اس نے اپنی چوڑیاں توڑ کر کار سیوکوں کی مردانگی کو للکارا تھا۔ اس کے بعد ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اشتعال میں آ کر کھڑے ہو گئے، جس میں آندھرا پردیش کے نرسمہا راؤ کے لوک سبھا حلقے سے آئے لوگ بھی شامل تھے، اور کسی طرح یہ لوگ دوسری طرف جانے میں کامیاب ہو گئے، اور رڑسی اور بیلچے کا استعمال کر کے اس کا ایک گنبد توڑ دیا، اور پھر پیدر پہ تینوں گنبد ٹوٹ گئے۔ بہرکیف ناظرین، اس کتاب کے مطالعے کے بعد جس پر پابندی عائد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اس کا پورا نچوڑ یوں نکل کر سامنے آتا ہے کہ ایودھیا میں یہ سیاسی پارٹیاں نہ مسجد بنانا چاہتے ہیں نہ مندر، بلکہ وہ اس معاملے کو اتنا طول دینا چاہتے ہیں جتنا کہ وہ چاہیں، کیونکہ اس کا انہدام کسی آستھا کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، بلکہ 2 سیاسی پارٹیوں کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ کانگریس میں ہمیشہ سے ایسے لیڈر رہے ہیں جن کا جھکاؤ ہندوتوا کی جانب زیادہ تھا اور ہے۔ مسجد کی شہادت کے لیے اس نے بی جے پی کا پورا ساتھ بھی دیا اور لیا بھی، اور آج بھی یہی پارٹیاں یہی چاہتی ہیں۔ اسی طرح فیصلے عوام کے سپرد اور عدالت کے سپرد کر کے عام عوام کی زندگیوں سے یہ حضرات بلکہ یہ پارٹیاں کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ عدالت فیصلہ جو بھی دے، مگر یہاں کی اکثریت میں سے وہ لوگ جو ہمیشہ ان 2 پارٹیوں کی سیاسی مقاصد کے لیے جذبات بھڑکاتے رہے ہیں، وہ ایک بار پھر میدان میں آئیں گے اور اپنا وہ کام کر جائیں گے جو 1992 میں شہادت کے بعد کیا تھا، جو واقعی ملک ہند کے لیے ایک تاریخی دن ہوگا دوبارہ سے۔ ناظرین، مجھے یہاں بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے بعد حضرت مولانا سلمان حسنی ندوی کے بیان پر ہوئے ہنگامے پر اسی پس منظر میں تبصرہ کروں گا۔ بریک کی اجازت دیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، آپ بابری مسجد کے شہادت کے بعد سے عدالت میں داخل ہوئے مقدمے کو، پھر عوام کی جانب سے کیے گئے پیس کانفرنس اور دیگر وہ چیزیں جو کوشش کی گئیں امن بحال کرنے کے لیے، ان تمام وغیرہ کو جس پر 25 سال بیت گئے، بلکہ اس سے زائد کا عرصہ، یہی بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ سے حساس رہا، نہ مسجد بنی نہ مندر بنا، بلکہ ہر بار ہر قوم کا آدمی اس کا نام آتے ہی گھبرانے لگا، کیونکہ شہادت کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی سب کے سامنے ہے۔ اب جب اس کا فیصلہ کورٹ عنقریب جاری کرنے والا ہے،
ایسے حالات میں حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کا روی شنکر کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کرنا کہاں تک درست ہے؟ جی ہاں ناظرین، مسلم پرسنل لا نے اس کو غلط مانا۔ میں نے اس کے بعد مولانا محترم سے انٹرویو لیا تھا، اس میں مولانا سے جب پوچھا کہ آپ نے یہ موقف پرسنل لا میں نہیں رکھا تو مولانا نے صاف جواب دیا تھا، یہ انٹرویو ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے جس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے دیکھا بھی ہے، کہ مولانا نے صاف جواب دیا تھا کہ حیدرآباد میں اب اس وقت نکل رہا ہوں، میں انشاءاللہ وہاں اپنا موقف رکھوں گا۔ یہ بات انہوں نے صاف طور پہ کہی تھی۔ اس بیچ ایک آن لائن ویب سائٹ نے، اخبار نے مولانا ولی رحمانی کے بیان کے حوالے سے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر اس طرح کا اقدام ہوا تو پھر کارروائی ہوگی، اگر کیا گیا ہے تو پریس کانفرنس وغیرہ۔ معاملہ جو بگڑا یہاں سے بگڑا کیونکہ بنگلور میں رہتے ہوئے مولانا محترم نے صاف کہا تھا کہ پرسنل لا کی میٹنگ میں اس بات کو رکھا جائے گا۔ اب جب حضرت مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم کے تعلق سے کارروائی کی بات آئی تو مولانا محترم نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی اس بیان کا حوالہ دیا جس میں RSS کی کیمپوں میں آنے جانے کا تذکرہ تھا، اور کہا کہ اگر اس طرح انہوں نے کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب آپ جانتے ہیں جو کارروائی ہوئی، اور یہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا اگر مولانا سلمان ندوی صاحب کے پرسنل لا کی میٹنگ میں شرکت کرتے ہی ہنگامہ بپا کرنے کی کوشش اگر نہ ہوتی، بلکہ کسی بھی قسم کی صفائی کے بنا پر اس نشست میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ العالی اور حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے سامنے وہ ہنگامہ مچا کے فوری 4 رکنی کمیٹی تشکیل ہوئی، اور زدہ زدی میں میڈیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پوری طرح اٹھایا، اور اتنا اٹھایا کہ وہ حضرت مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم کو ہیرو بنا دیا اور پورے پرسنل لا کے کردار کو مشکوک۔ یہ واقعی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ لازم دیکھا جائے اگر بغیر کسی طرفداری کے اس میٹنگ میں ہنگامہ آرائی کے بجائے مولانا محترم کی بات کو سن کر 1 گھنٹہ بحث کے بعد پھر پرسنل لا اپنا فیصلہ سناتی اور ہنگامہ آرائی نہ ہوتی تو بھی بات اتنی نہ بگڑتی جو ہنگامہ آرائی کی وجہ سے بگڑی۔ ناظرین، میرے اس بات کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ مولانا نے جو پریس کانفرنس کیا وہ صحیح تھا یا غلط، کیونکہ پرسنل لا اس پوری کارروائی کو ہی سرے سے غلط قرار دے رہی ہے۔ اس کا بھی اپنا طریقہ تھا، کیونکہ حضرت مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم پر اپنا اعتماد ظاہر کر چکے تھے۔ اس لیے اگر میں یہاں یہ کہوں کہ دونوں طرف سے کہیں کہیں تھوڑی بہت چوک ہوئی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم کا یہ موقف کہ امام احمد بن حنبل کے مسلک کے توسط سے ایک راہ نکلتی ہے جس سے ہم لوگ فریق کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اور مولانا نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنے شرائط ان کے سامنے رکھ کر منوا سکتے ہیں۔ اب وہ کیا شرائط ہیں اس پر غور ہو سکتا تھا، کیا اور کوئی شکل بھی نکل سکتی تھی، دوسرا کوئی راہ نکل سکتی تھی، اس پر بحث ہو سکتی تھی، مگر نہیں نکل سکتی ہے تو پھر پرسنل لا کا اپنا فیصلہ ہوتا۔ مولانا محترم نے دلائل کی روشنی میں اپنا موقف رکھا تھا، اور دلائل قبول نہ ہوتے تو کوئی بات نہیں، اس کو رد کر دیا جاتا۔ دراصل اب بورڈ کے ان اراکین پر تنقید کرنے والوں نے تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا محترم بعض اراکین کے سازش کا حصہ بن گئے، جن کی وجہ سے بورڈ میں اپنی بات رکھنے میں دشواریاں پیش آئیں، ماحول کو ناخوشگوار اور فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو واقعی قابل مذمت بھی ہے، اور بورڈ کو اس جانب نوٹس لینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بڑے عالم و فاضل کے ساتھ ایسی حرکتیں بالخصوص پرسنل لا کی میٹنگ میں پیش نہ آئیں۔ ناظرین، دراصل یہاں رک کر کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ صرف اپنا موقف میڈیا کے سامنے رکھ دیا تو وہ انسان ہمارے سامنے برا ہو گیا جس نے باطل کو ہمیشہ للکارتا رہا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، کبھی آل سعود سے لوہا لیا تو کبھی حاکم وقت سے، جب بھی بولے کھل کر بولے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی،
آج قوم کی مفاد کے لیے اپنا فیصلہ نہیں بلکہ صرف موقف ظاہر کیا اور پھر پرسنل لا میں لانے کی کوشش کی، مگر کچھ اراکین کی وجہ سے نہیں رکھ پائے تو سزا بھی ملی اور پھر گالیاں بھی، الزام تراشیاں بھی۔ بابری مسجد کے سلسلے میں صرف نرم رویہ اختیار کرنے کا مشورہ اتنا بھاری پڑ گیا کہ 2 ٹکے کا صحافی ان پر انگلی اٹھانے لگا۔ جو لوگ کبھی امت کے مسائل پر لب نہیں ہلائے، ہزاروں بے قصوروں کو جیل کی کوٹریوں میں بند کر دیا گیا، ان کے لیے قلم کی نوک کبھی حرکت میں نہیں لائے، تبلیغی جیسے تحریک 2 ٹکڑے ہو کر رہ گئی، کبھی اتحاد کا دم نہیں بھرا، حالات پر حالات آ رہے ہیں، کچھ نہیں لکھا نہ بولا، اور لکھاری جن کی کوئی اوقات نہیں نہ سماج میں نہ معاشرے میں، وہ آج مولانا موصوف کو گالیاں دینے لگی، آج وہ مولانا کے صرف ایک مشورے دینے پر ان پر الزام تراشیاں کرنے لگی۔ یہ علماء کرام سے بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ چاہے مولانا سلمان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا تھا، کیا اس کو ہم بزدلی کہیں گے؟ نعوذ باللہ، جبکہ صحابہ تیار تھے جنگ کے لیے۔ ہمارے پاس غزوہ احد کی بھی مثال ہے تو صلح حدیبیہ کی بھی مثال ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کو اور پھر آگے بڑھ کر حملہ نہ کرنے کو کیا ہم بزدلی سے تعبیر کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ ناظرین، میں مانتا ہوں اور پوری طرح مانتا ہوں کہ مولانا موصوف سے چوک ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 ٹکے کا لکھاری کھڑے ہو کر علماء کرام کو اور ندوۃ العلماء پر الزام تراشیاں کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا تو یاد رکھیں دشمن ایک بار پھر ہمارے درمیان گھس آئے گا، آلریڈی گھس کر کے آ گیا ہے، آ چکا ہے۔ اور ناظرین، مجھے یہاں افسوس کے ساتھ جناب اسد الدین اویسی صاحب کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر حیدرآباد کے عام اجلاس میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کو تو ہرگز زیبا نہیں دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ علماء اکرام کی عزت نہیں کرتے، باقاعدہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر اجلاس میں بار بار صدر پرسنل اللہ سے معافی مانگ کر ایک عالم دین کو بے عزت کر رہے تھے، بار بار بے عزت کر رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ واقعی اسد الدین اویسی صاحب سیاسی شخص ہیں جو معافی کی چادر تلے ایک بہت بڑے عالم دین کو علماء کرام کے سامنے ہی گالیاں دے رہے تھے۔ ناظرین، میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ کسی کے اتنے مداح بھی نہ بنو کہ ان کی شیطانیت آپ کو نظر نہ آئے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ ناظرین، ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ مولانا کا موقف صحیح یا غلط بات کی بات تھی، مگر میٹنگ میں مولانا کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ غلط تھا، اور مولانا سلمان ندوی صاحب نے پورے مسلم پرسنل لا کو جس انداز میں گھیرے میں لیا اور پھر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو لے کر جو بیان بازی ہوئی وہ بھی پوری طرح غلط، اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ مگر مسلم پرسنل لا ہماری پہچان ہے تو مولانا سلمان حسینی ندوی اور مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سمیت تمام علماء کرام ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ اب ان غلطیوں کو کرید کر اس پر تبصرے پر تبصرہ کر کے اپنے آخرت برباد کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ مسلم پرسنل لا کو اور کتنا مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک رہی بات عدالت کے فیصلے کی، میں اس ضمن میں اگر کھل کر بیان کروں اپنی تحقیق کے نظریے میں تو صاف بات یہ ہے کہ اس وقت مرکزی حکومت میں بی جے پی ہے،
اس کو 2019 کے انتخابات جیتنے ہیں، وکاس کے نام پر وہ پوری طرح ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ ملک کی ہندو برادری سے مندر کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا اور سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ آستھا کی بنیاد پر اس مقدمے کو نہیں دیکھے گی، بلکہ اراضی کس کے اس پر بحث ہوگی، لہٰذا اراضی کس کے یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ اس حساب سے شاید حکومت کو معلوم ہو چکا ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آئے گا۔ دراصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا۔ حکومت کو صاف اور پوری طرح معلوم ہو چکا ہے کہ فیصلے کے بعد کیا رد عمل آنے والا ہے۔ یو پی میں بی جے پی کی حکومت، ہر طرف اسی کی حکومت، فرقہ واریت کو شہ دینے والی تنظیموں کی کارکنان کا رویہ پوری طرح دہشت گردانہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کو 2 سالوں کے عرصے میں۔ لہذا فیصلے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے شاید حکومت اس سے واقف ہو۔ لہذا حکومت کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہ رہی کہ ایک بار پھر ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ ان کی حکومت بدنام ہو جائے۔ بہرکیف ناظرین، یہ چیزیں پرسنل لا کے ذمہ داروں کے سامنے بھی ہیں اور استاد محترم مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم کے سامنے بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عدالت اس بار فیصلہ سنانے میں جلدی کرے گی۔ ناظرین، جب آج صبح میرا اعلان گیا کہ میں اس طرح کا اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی اور گفتگو کر رہا ہوں، تو کئی واٹس ایپ پیغام آئے، مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے سرپرست مولانا سلمان ندوی ہیں، لہٰذا آپ غیر منصفانہ بات نہ کریں۔ میں یہاں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، وہ ہمارے سرپرست ہیں اور رہیں گے، بلکہ اس کے بعد اور مضبوطی آئے گی۔ یاد رکھیے، آج جو بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سامنے اپنی بات میں رکھتا ہوں مختلف موضوعات پر، تو ہمارے ایسے ہی اساتذہ کے سامنے زانو یہ تلمس طے کرنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی میں نہ چاپلوسی سیکھی ہے، نہ اس کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ چاپلوسی سیکھنا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے مولانا کو اپنا مربی، اپنا سرپرست ماننے میں، لیکن مولانا ہی نے ہمیں اس درس بھی دیا ہے کہ حق کا دامن تھامنے کا اور علل اعلان اور بے باکی سے بات رکھنے کا۔ لہٰذا اس موقع پر میں یہاں کسی کی طرفداری کرنے یا کسی کی مخالفت کرنے نہیں، بلکہ کچھ وہ لکھاری جو ووٹ پٹانگ بک رہے ہیں، علماء کرام کا پاس و لحاظ رکھے بنا صرف ایک غلطی یا بھول یا چوک کا بہانہ بنا کر مولانا محترم کو گالیاں دے رہے ہیں اور اختلافات کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ جہاں تک رہی بات موقف کی، یہ مولانا نے میڈیا کے سامنے بھی رکھا اور پرسنل لا میں رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جو بھی ہے، اور میری یہ بساط اور اوقات نہیں کہ اس کی مخالفت کروں۔ اس وقت میں مسلم پرسنل لا نے جو فیصلہ دیا، سیدھی بات اس کی تائید کرتا ہے، لیکن شکایت بھی ہے۔ اور لیکن شکایت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں بعض اراکین نے مولانا کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ جو اختیار کیا، اس پر بورڈ کی جانب سے تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں، آپ بتائیں۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں واقعی کچھ لوگ بورڈ کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا پھر سیاسی فائدے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھ سے نہیں بلکہ بار بار اٹھ کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم پر کچھ لوگ بار بار دباؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باتیں بھی سامنے آ رہے ہیں، ایسے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان ندوی دامت برکاتہم کی رکنیت کو معطل کرنے میں عجلت سے کام لینے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ ناظرین، مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم نے پرسنل لا کی نظر میں غلطی کی اور ان کو سزا بھی ملی رکنیت سے برطرف کرنے کی، مگر ان اراکین کا کیا جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا، اپنی بات منوانے کے لیے صدر صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود خاموشی اختیار نہیں کی۔ پرسنل لا کے سامنے عام لوگ پوچھنے والوں نے یہ سوالات بھی پوچھے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے بعد ملک ہند کے حالات نہیں بدلیں گے، اس کا کیا یقین ہے؟ خون نہیں بہے گا؟ مسلم بہنوں کی عزتیں تار تار نہیں ہوں گی؟ خون کی ندیاں اور جلتی لاشیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی؟ غریب لاچار بے بس عام مسلمان نہیں مرے گا؟ اس کے لیے آخر کیا لائی عمل تیار کیا گیا ہے؟ اس طرح کے سوالات بھی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ مظلوموں کو سہارا کون دے گا؟ اور یہ بھی سوال آیا ہے کہ مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم کے موقع پر ایک بار پھر غور و خوض کیا جائے۔ ناظرین، سوالات تو بہت آئے ہیں اور آنے چاہیے، اس سے کوئی بیزارگی نہیں۔ تنقید برائے اصلاح ہو تو اس کا استقبال ہونا چاہیے اور باقاعدہ ہونا چاہیے،
گالم گلوچ الزام تراشیوں سے بیزارگی ہوتی ہے اور باتیں بننے کے بجائے بگڑتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، اور کچھ لکھاری اس پر جو ہے جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا میں اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین جڑے ہیں، بلکہ ملک ہند کا وہ پورا بڑا طبقہ جڑا ہے جن کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ لے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امت مسلمہ کے لیے صحیح اور برحق ہوگا، مگر بعض دفعہ عوام سے بھی سوالات اٹھتے ہیں اور دانشوران سے بھی، لہذا اس کا بھی ہمیں استقبال کرنا چاہے اس کو قبول کرے کہ نہ کرے۔ جی ہاں ناظرین، یہی حقیقت ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ آخر میں سوامی اگنیویش صاحب جنہوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھائی عبدالعزیز نے کیا ہے۔ اس کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسٹر وی پی سنگھ نے اس مسئلے کو سلجھانے کی جو کوششیں کی، میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ مسٹر ایل کے اڈوانی کو 2.7 ایکڑ اراضی کے بدلے مسجد کے قریب 60 ایکڑ زمین دینے کی بات کی گئی، لیکن مسٹر اڈوانی کی سازشی چال بس یہ تھی کہ مندر وہیں بنائیں گے جہاں بابری مسجد ہے۔ جسٹس کرشنا ایئر، بی جے ورگیس اور میں یعنی سوامی اگنیویش چندر شیکھر کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ جب مسئلہ حل کے قریب پہنچا تو راجیو گاندھی اور ان کے رفقا کو احساس ہوا کہ سارا کریڈٹ وزیر اعظم چندر شیکھر کو مل جائے گا، جس کی وجہ سے راجیو گاندھی نے چندر شیکھر حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا اور ان کی حکومت سے حمایت واپس لے لی۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے تو وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے تاکہ جھگڑا لڑائی کی نوبت نہ آئے اور کسی کو ہندو مسلمانوں میں تنازع کھڑا کرنے یا نفرت پھیلانے کا موقع نہ ملے۔ سید شہاب الدین جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر تھے، میں مسلسل ان کے رابطے میں تھا۔ سبھی امن کے خواہش مند تھے کہ اس مسئلے کا حل ہو جائے اور پھر کسی دوسری مسجد یا عبادت گاہ پر ظالموں کی نظر نہ ہو۔ وہ سب اس کی باعزت اور آبرومندانہ تصفیہ چاہتے تھے۔ وہ لوگ خوش دلی سے کہتے تھے کہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ عدالت نے حق و انصاف کا فریضہ جیسے ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ سوامی اگنیویش لکھتے ہیں، میری فکر مندی اس بات پر تھی کہ عوام کی خوش عقیدگی اور سادگی کا استحصال نہ ہو، ایسے لوگوں کے ذریعے جو ویدک عقیدے کی روحانیت اور عظمت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ میں ایک مخلص عقیدت مند ہونے کی وجہ سے دھوکہ دہی اور تشدد کی بات محسوس کرتا ہوں۔ اس کو دوبارہ سنیں پیچھے جا کر کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مخلص اور عقیدت مند ہونے کی وجہ سے دھوکہ دہی اور تشدد کی بات محسوس کرتا ہوں۔ دھوکہ دہی اور تشدد، یہ دو الفاظ ہی بابری مسجد کی پوری کہانی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ آخر میں ان لکھاریوں کو جو اوٹ پٹانگ بک رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ لکھنے سے پہلے بابری مسجد کی شہادت کی بات کی سیاست پر ایک نظر کر لے اور اس کی تاریخ پر نظر کرے۔ وہ چیزیں، وہ تاریخ جنہوں نے صحیح انداز میں لکھا ہے اس کو پڑھیں، تب جا کر کے آپ لوگوں کے سامنے حقیقت آئے گی۔ پھر شاید آپ کو محسوس ہوگا کہ گزشتہ 30 سالوں سے مسلمان کس طرح ٹھگے جا رہے ہیں عدالت کے نام پر۔ ناظرین، اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔